अस्सलामुअलैकुम। हैशटैग सियासत के साथ मैं हूं फरवा वहीद। नाजरीन, महंगाई को लेकर हुकूमत के वादे क्या थे और प्रैक्टिकली उन्होंने क्या कर दिया। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 20 रुपए के करीब बड़ा इजाफा कर दिया गया। बिजली की फी यूनिट कीमत आसमान पर पहुंच गई। अशिया खुरनोश की कीमतें आवाम की पहुंच से दूर हो गईं। IMF की ईमा पर टैक्सेस की भरमार कर दी गई और इंतहा पसंदी ने एक मरतबा फिर कौम को लहूलुहान करना शुरू कर दिया। मगर अरबाब इख्तियार मीटिंग्स कर रहे हैं कि निगरान वजीर आजम सियासी होगा या फिर गैर सियासी। अवाम रोजगार के लिए दुहाइयां दे रहे हैं और हुक्मरान मुलाकातें कर रहे हैं कि निगरान हुकूमत को कितने और किस तरह के इख्तियारात दिए जाने चाहिए। IMF के स्टैंड बाय अरेंजमेंट मुआहिदे से मईशत को तो रिलीफ मिल गया, मगर मुल्की मईशत पर खतरात अभी भी मंडला रहे हैं। मगर इत्तेहादी जमातें ये फैसला करने में मसरूफ हैं कि असेंबली 9 अगस्त को तहलील की जाए या फिर 11 अगस्त को। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वाज़े और दो टोक मौक़िफ़ है कि इलेक्शन वक्त पर हो और निगरान वज़ीर आज़म सियासी शख्स ही आना चाहिए, जबकि नून लीग के अरकान भी ये कह रहे हैं कि निगरान वज़ीर आज़म को सियासी होना चाहिए ताकि वक्त पर इलेक्शन हो। मगर हुकूमती इत्तेहादी MQM किसी सियासी निगरान वज़ीर आज़म के हक़ में नहीं है। 12 अगस्त को मुद्दत पूरी होने से कबल असेंबली तहलील करने पर तो इत्तेहादी जमातें मुत्तफिक हैं, मगर निगरान वज़ीर आज़म और इलेक्शन के लिए नई हल्का बंदियों को लेकर हर जमात अपना अलग अलग मौक़िफ़ रखती है। यानी चैलेंजेस ख़त्म नहीं हो रहे, हुकूमत के इलेक्शन के लिए और इत्तेहादियों के मुशावरत के लिए। दुबई से लेकर इस्लामाबाद तक मीटिंग्स के कई अदवार हो चुके हैं। निगरान वज़ीर आज़म के नामों की लिस्ट का तबादला भी हो चुका, मगर अभी भी एक गैर यकीनी की फ़िज़ा बरकरार है। अभी भी राय में इख्तलाफात मौजूद हैं और अभी भी कई चैलेंजेस मौजूद हैं। मगर सवाल ये है कि इलेक्शन 60 दिनों में होने या 90 दिनों में होने से किसको फ़ायदा और किसको नुकसान पहुंचेगा। निगरान वज़ीर आज़म के सियासी या गैर सियासी होने से क्या इलेक्शन का सारा प्रोसीजर फ्री एंड फेयर हो पाएगा या फिर इंतखाबात के बाद वही होगा जो हमेशा पाकिस्तान में होता है, यानी धांधली धांधली का शोर। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर सियासतदान मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब मौजूद हैं, उनके साथ साथ मुआविन ख़ुसूसी वज़ीर आज़म अताउल्लाह तार साहब भी हमारे साथ मौजूद है, सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून के। अता साहब, हम ज़ाहिर के पॉलिटिकल डिस्कशन करेंगे, लेकिन मैं एक आम आदमी की हैसियत से एज अ कॉमन सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान एक छोटा सा सवाल करने की जसारत कर रही हूँ कि आप लोगों ने जब ये हुकूमत संभाली थी तो बारहा हमने ये सुना आपके वज़रा के मुंह से कि जो पिछली हुकूमत थी PTI की, उन्होंने बड़ा सख्त मुआहिदा कर लिया IMF के साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, वैसा नहीं होना चाहिए था, और आप लोगों ने ज़ाहिर है कि रिलीफ देना था PDM की गवर्नमेंट ने और बिलखुसूस नून लीग के वज़ीर आज़म ने। लेकिन ये जो जाते हुए आप लोगों ने 20 रुपये का बम गिरा दिया है, मैं हक बजाने वो ये कहते हुए कि हमारे जख्मों पे नमक नहीं पेट्रोल छिड़का गया। बहुत शुक्रिया, आप हक बजाने में ये सवाल करने में भी, और बड़ा जायज़ सवाल है। हमारे पास ऑप्शन 2 थी। पहली ऑप्शन ये थी कि अपनी जान छुड़ाते, IMF का मुआहदा हतमी मराहिल में ना लेके जाते, IMF का मुआहदा ना करते, केयर टेकर गवर्नमेंट जानती, उनके मामलात जानते, मगर बतौर एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के ये हरगिज़ नहीं होने दिया जा सकता था कि रुपी फ्री फॉल में चला जाता और खुदा न खास्ता मुल्क डिफ़ॉल्ट के दहाने पे खड़ा हो जाता, और तब जब पेट्रोल की कीमत 100 रुपये बढ़ती तो लोग हमें याद करते। तो इसलिए बेहतर ये समझा गया कि IMF का वो मुआहदा जिस पे किसी शख्स ने खुदकुशी करने का दावा किया था, आपको वो शख्स याद होगा जिसने कहा था कि IMF के पास नहीं जाऊंगा, खुदकुशी कर लूंगा, उसने इसको मौखर भी किया, खराब भी किया, और टाइम के साथ साथ IMF की शराइत सख्त से सख्त तरीन होती गई। फिर उसके 2 वज़राए ख़जाना ने और एक वफाकी वज़ीर ख़जाना ने IMF की डील को साबोटाज करने की भी कोशिश की, फिर मुल्क से बाहर बैठ के उसको साबोटाज किया। यानी IMF के पास गए भी खुद, मुआहिदा भी मुकम्मल नहीं किया, उसको साबोटाज करने की भी कोशिश की, और जाते जाते नो कॉन्फिडेंस मूव के दौरान पेट्रोल पे कई 100 अरब की सब्सिडी दे गए और लैंड माइंस बिछा गए जो कि मुल्क अफोर्ड नहीं करता था। अब हमारे पास 2 ऑप्शन थी। हम इसको ना बढ़ाते, कई 100 अरब की सब्सिडी देते ताकि कल को अवाम भुगतती और ये अगले 2-3 महीने में भुगतना पड़ना था, और दूसरा ये था कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की तरह जो IMF के साथ मुआहिदा तय पाया है उन शराइत को पूरा करके अपनी कमिटमेंट पे पूरा उतर के वक्ती तौर पे एक इंक्रीज करके
लॉन्ग टर्म इसमें बेहतरी लाई जाए। और देखिए IMF का मुआहदा तय पा जाने से जो रिस्क ऑफ डिफॉल्ट बचा है उससे महंगाई कंट्रोल होगी, क्योंकि अगर रुपी फ्री फॉल करता खुदा ना खास्ता तो फिर मईशत को और आम आदमी को नाकाबिले तलाफी नुकसान होता। ये फैसला खुशदिली से नहीं किया, ये फैसला सियासी तौर पे भी हमें नुकसान दे रहा है ऑब्वियसली। आपको लगता है ये एक कमिटमेंट से है पहले आपने किया है तो तार साहब ये नुकसान देगा? नहीं, देखिए मैं ये समझता हूं कि लोगों को ये बात समझना होगी कि 2018 में जब हमने हुकूमत छोड़ी, जब हमें पूरा मैंडेट, हम पेट्रोल कहां छोड़ के गए, बिजली कहां छोड़ के गए, मोटरवेज कहां छोड़ के गए, बिजली के कारखाने कहां छोड़ के गए, स्कूल कॉलेज अस्पताल यूनिवर्सिटियां कहां छोड़ के गए। तो इस गवर्नमेंट ने जो पिछली थी 4 साल बंद कमरों में ट्रैक सूट्स पहन के काली एनकें लगा के तो तर्जुमानों के इजलास किए और जो फराह गोगी को पंजाब का इंचार्ज लगाया, फेडरल गवर्नमेंट में अपने मनपसंद लोगों को ठेके दिए, तो ये जवाब तो उनको देना होगा ना कि 4 साल में इन्होंने किया क्या। हमने तो मलबा उठाया है, हमें तो एक दिन भी जो है वो संभलने का नहीं मिला। हम तो आपके मुश्किल फैसले करके उनकी गलतियां ठीक करते रहे। तो सबकी कारकर्दगी सबके सामने है, किसने क्या किया, कौन क्या है, वक्त गवाह है। ठीक है, बिल्कुल। तार साहब, मैं आपसे ज़ाहिर है कि आजकल जो सियासी माहौल है उस पर भी चाहूँगी सवाल करना, लेकिन मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब भी मौजूद हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। खोखर साहब, आप बड़े सीनियर सियासतदान हैं, आप ज़ाहिर है कि री इमेजिनिंग के प्लेटफॉर्म से भी बहुत कोशिश कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ें तब्दील करने की। मुझे बताएं कि ये जो इलेक्शन की बाज़ गश्त सुनाई दे रही है कि हो रहे हैं नहीं हो रहे, उससे पहले निगरान सेटअप की जो कन्फ्यूजन है, आपको लग रहा है कि इलेक्शन अपने वक्त पर हो जाएंगे, वेदर इट्स 90 डेज और 60 डेज? जी बहुत बहुत शुक्रिया मुझे अपने प्रोग्राम में दावत देने के लिए और प्रोग्राम में अपने लेने के लिए। फरवा, आपने जो सवाल पूछा है, जाहिर बात है बेपुरएतमाद तरीके से तो नहीं कहा जा सकता कि इलेक्शन वक्त पर होंगे, इसलिए कि जो वाज़ेह आईनी शिकें थी इलेक्शन होल्ड करने के हवाले से, वो पंजाब में भी वायलेट हुई और खैबर पख्तूनख्वा में भी वायलेट हुई, और उनकी वायलेशन के नतीजे में आज मैं आपको फुल कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कह सकता कि इलेक्शन वक्त पर होंगे। हालांकि इलेक्शन वक्त पर ही होने चाहिए। हमारा जो पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है, उस पॉलिटिकल क्राइसिस को खत्म करने का जो वाहिद हल है वो इलेक्शंस ही हैं, और एक फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हैं, जो कि फ्रैंकली मुझे होते हुए नजर नहीं आ रहे। अब जो चंद लम्हे पहले जो गुफ्तगू कर रहे थे मेरे भाई अता तारड़ साहब, और उन्होंने जाहिर बात है उन्होंने अपना एक मुकदमा अवाम के सामने पेश किया कि जिसमें उन्होंने कहा कि ये चीजें उन्हें करनी पड़ी हैं, अवाम को समझना चाहिए कि क्या उसके पीछे वजूहात थी। माजरत के साथ मैं इतना उसमें ऐड करना चाहूंगा कि अवाम तो बहुत अरसे से समझ रहे हैं, हमारी जो अशराफिया है, इस मुल्क की जो पॉलिटिकल एलीट है, जुडिशियल एलीट है, मिलिट्री एलीट है, इंडस्ट्रियल एलीट है, वो नहीं समझ रहे। अशराफिया ने अपने आप को बिल्कुल लाताल्लुक कर लिया है इस मुल्क के अवाम के मसाइल से। असल जो कीमत है इस महंगाई की, इन्फ्लेशन की, IMF के प्रोग्राम की शराइत, वो सारी की सारी अवाम के ऊपर गिर रही हैं। अशराफिया इसकी क्या कीमत दे रही है? आपके सामने मौजूद है कि इस वक्त हमारी जो पॉलिटिकल एलीट है, अभी चंद दिनों पहले एक बिल आया और उस बिल के अंदर चेयरमैन सेनेट साहब का और बाकी जो बरात थी वो सामने आया, तो एक स्लैप थी लोगों के फेस पर जो ऑलरेडी महंगाई से तंग है। आपके सामने एक और वाकया आया कि जिसमें 400 पाकिस्तानी नौजवान इस मुल्क से निकलते हुए यूरोप में समुद्र के अंदर डूबकर मर गए। वो किस लिए यहाँ से जा रहे थे? इसलिए कि जो प्रॉमिस था इस मुल्क में एक बेहतर जिंदगी का, वो फुलफिल नहीं हो पा रहा। उसमें मौजूदा हुकूमत का तो चलें जो कसूर है सो है, लेकिन फॉर द लास्ट 75 ईयर्स हम इस मुल्क में लोगों को वो जिंदगी नहीं दे सके जिस जिंदगी की तलाश में वो खतरा मोल लेकर बाहर चले जाते हैं। तो हम अब अल्टीमेटली एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गए हैं कि जहां पर हमारा पॉलिटिकल क्राइसिस अरूज पर है, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस अरूज पर है, इकोनॉमिक क्राइसिस अरूज पर है, और साथ ही साथ जो दहशतगर्दी का जो जिसका आपने अपने इब्तिदाइये में जिक्र भी किया, अब ये जो नए सिरे से सर उठा रही है दहशतगर्दी, 54 लोग उसमें शहीद हुए परसों का जो इंसिडेंट था, और उसके अंदर दिलखराश बात यह है फरवा कि उसके अंदर 23 माइनर्स थे, 18 साल से कम उम्र के बच्चे थे, 23 उसके अंदर शहादत पाने वाले। तो हम हमेशा जो प्रॉब्लम्स हैं वो पॉलिटिकल एलीट और बाकी सारी जो अशराफिया है उसने अपने आप को तो आइसोलेट किया हुआ है।
ہمیں اگر کوئی تکلیف ہو تو ہم باہر کے ملک چلے جاتے ہیں, وہاں سے علاج کرا لیتے ہیں, ہمارے بچے باہر کی یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں. ہم پاکستان میں وہ چیزیں کیوں اس عوام کو نہیں دے پا رہے, اور کیوں یہاں سے ملک سے لوگوں کو نکل کر خطرہ مول لے کر وہ سفر اختیار کرنا پڑتا ہے تاکہ وہ اپنے آنے والی نسلوں کا مستقبل سنوار سکیں. تو ہم آئی تھنک ایک ایسے مقام پر پہنچ گئے ہیں کہ اب ڈراسٹکلی اگر ریڈیکل ہم نے سرجری نہ کی, ہم نے چیزیں درست کرنے کی کوشش نہ کی, پولیٹیکل پارٹیز نے اپنے آپ کو ریفارم نہ کیا, گورنمنٹ نے اپنے آپ کو ریفارم نہ کیا, عدلیہ نے اپنے آپ کو ریفارم نہ کیا, بیوروکریسی نے ریفارم نہ کیا, تو ہم کہیں پہ بھی نہیں پہنچ پائیں گے. اور اس کا نقصان پاکستان کو ہو رہا ہے, اور خدا نخواستہ اب ہم ایک ایسے مقام پر پہنچ چکے ہیں کہ جہاں پر آئی تھنک کہ مزید وزن اٹھانے کی ہمیں اب سخت بہت کم رہ گئی. بالکل آپ نے بالکل بجا فرمایا, کیونکہ ظاہر ہے طاہر صاحب موجود ہیں. یہ جو آپ نے کچھ پوائنٹس اٹھائے ہیں یہ ظاہر ہے کہ ہم طاہر صاحب سے ڈسکس کریں گے, بریک کا کہا جا رہا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ اسٹیبلٹی کے لیے آپ کو ایک گورنمنٹ چاہیے ہوتی ہے. گورنمنٹ کیسے آتی ہے؟ الیکشن سے آتی ہے. الیکشن کب ہوں گے یہ ظاہر ہے کسی کو معلوم نہیں ہے, یہ تو طاہر صاحب بتائیں گے. اور پھر الیکشن میں جانے کے لیے پھر جو آپ کو نگران سیٹ اپ چاہیے ہوتا ہے, اس کے اوپر جو کنفیوژن چل رہی ہے اس پہ بات کریں گے, لیکن ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. طاہر صاحب فرمائیے گا, نگران وزیر اعظم سیاسی ہوگا یا غیر سیاسی ہوگا, کوئی پیرا شوٹر ہوگا, کیا آپ لوگوں نے کیا ڈیسائیڈ کیا ہے نون لیگ نے؟ دیکھیں جتنے بھی فیصلے ابھی تک ہوئے ہیں, وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی ایک عادت ہے کہ وہ تمام جماعتوں کو جو پارلیمان میں موجود ہیں اور پارلیمان سے باہر ہیں ان سے ایک مشاورت کا دور کرتے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے وہ فیصلہ اکثریت کی جو رائے ہوتی ہے اس کے مطابق کیا جاتا ہے. تو آج کل میں یہ اجلاس بلایا جائے گا اور تمام جماعتوں کو اس مشاورت میں شامل کیا جائے گا, اور اس کے بعد میرا خیال ہے جو میجورٹی کا فیصلہ ہوگا اس حوالے سے پھر کینڈیڈیٹ سلیکٹ کر لیا جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو حالات ہیں اور اسپیشلی اکانومی کے حوالے سے, تو ایسی شخصیت کا چناؤ ہونا چاہیے جس کو اکانومی کی بھی سمجھ ہو, اور آنے والے دنوں میں آئی ایم ایف کے جو کمٹمنٹس ہیں اس حوالے سے بھی اپنا فعال کردار ادا کر سکیں. تو ابھی اٹس ٹو ارلی ٹو سے کہ کون ہوگا, مگر میرا خیال ہے کہ مشاورت کا جو ایک سلسلہ ہے وہ کل سے شروع ہو جائے گا, اور اگلے 2-3 روز میں جو ہے کوئی حتمی نام سامنے آ جائے گا. نہیں, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی یہ مطالبہ کر رہی ہے مسلسل آن سکرین بھی. قاہرہ صاحب نے میرے پروگرام میں کل بیٹھ کر کہا کہ نہیں, ہم چاہتے ہیں کہ کوئی سیاسی شخصیت جو ہے وہ نگران وزیر اعظم کی ذمہ داریاں سر انجام دیں. تو ایسی کوئی سیاسی شخصیت پر اگر اتفاق ہوتا ہے تو کون ہو سکتا ہے؟ کیونکہ کوئی بھی سیاسی شخصیت آپ لے کر آئیں گے تو کسی نہ کسی جماعت کے ساتھ تعلق تو ہوگا, انفلوئنس تو ہوگا اس کا. جی دیکھیں, سیاسی شخصیت کا ہونا یہ آبویسلی جو اصول ہے ایک نیوٹرلٹی کا, غیر جانبداری کا, یہ اس کی تو بالکل نفی کرتا ہے. تو میرا تو بطور سیاسی ورکر اس سے اتفاق نہیں ہے. میرا تو خیال ہے کہ غیر سیاسی یا اے پولیٹیکل شخصیت کو ہونا چاہیے. اگر میرے سے میری جماعت رائے مانگے گی تو یہی رائے دی جائے گی کہ کسی غیر سیاسی شخصیت کو کیا جائے جس کی کریڈیبلٹی ہو, جس کو تمام جماعتیں اور تمام حلقے جو ہیں وہ خوش دلی سے تسلیم کریں, اور جتنے بھی ہمارے ایگزیکٹو ہے, لیجسلیچر ہے, جوڈیشری ہے, اور جتنے بھی ریاست کے ستون ہیں وہ سب کو قابل قبول ہو. نہیں تو اس لحاظ سے تو پھر ڈار صاحب کا نام بڑا موزوں تھا, نہیں طاہر صاحب؟ آپ کا طنز بالکل بجا ہے, مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈار صاحب کا نام جماعت کی طرف سے نہیں آیا, وہ ایک سٹوری بریک کی گئی, اور obviously کریڈیبل سورس, وہ بھی کریڈیبل سورس ہوگا وہ جس نے یہ سٹوری بریک کی. مگر میرا خیال ہے ان کی جو اکانومی کے حوالے سے جو ایک صلاحیت ہے, اور انہوں نے پچھلے کئی دہائیوں میں بہت مالی مشکلات سے اس ملک کو نکالا, شاید اس حوالے سے آیا ہوگا, مگر میں نے بطور سیاسی ورکر اپنی رائے آپ کے سامنے رکھ دی ہے. ٹھیک ہے طاہر صاحب, آپ کی رائے ظاہر ہے قابل احترام ہے. کھوکھر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں اس پہ تو خیر ابھی سوال نہیں کروں گی کہ ڈار صاحب کا نام کیسے آیا میڈیا میں اور کہاں سے نکالا گیا, لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ سیاسی شخصیت ہونی چاہیے نگران وزیر اعظم, اور اگر ہوتی ہے تو پھر کیسے اس کو فری اینڈ فیئر کہا جائے گا الیکشنز کو آنے والے, اور اگر نہیں ہوتی تو پھر کیا آپشنز ہیں؟ جی فرما, میرے خیال سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ون مسٹ اپریشیٹ طاہر صاحب نے جو اپنا ایک آنیسٹ ایکسپریشن دیا ہے, اور ظاہری بات ان کی یہ جو گفتگو تھی, ان کا یہ جو نظریہ ہے, ان کی یہ جو سوچ ہے, یہ
بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ ان کی اپنی اور دیگر جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کی سوچ سے ڈفرینٹ ہے، اور بات اور ان کا یہ بالکل حق ہے کہ وہ اپنی یہ رائے رکھتے ہیں. اور ہمارے ہاں جو پولیٹیکل کلچر ڈیولپ ہو گیا ہے اس کے اندر ایک انفارچونیٹ چیز یہ بھی ہوئی ہے کہ پولیٹیکل ورکرز کی، پارٹی ممبرز کی گفتگو کو اس طریقے سے اہمیت نہیں دی جاتی لیڈرشپ سرکل میں، اور وہاں پر وہ سپیس بھی اب کم ہو چکی ہے کہ جہاں پر ایک اچھا ڈبیٹ کا ماحول ہو، ایک پروز اینڈ کونس کسی بھی فیصلے کے ڈسکس کیے جائیں. بس فیصلے کیے جاتے ہیں اور پھر وہ عطا تارڑ صاحب کو اور دیگر جو پارٹیز کے ترجمان ہوتے ہیں انہیں پھر ان کو ڈیفینڈ کرنا پڑتا ہے. تو ون مسٹ اپریشیٹ ہز پولیٹیکل پوزیشن آن دس. باقی جہاں تک تعلق ہے تو اس نے درست کہا کہ یہ جو آئین کا جو اسپرٹ ہے وہ تو یہی ہے کہ ایک ایسا آدمی ہوگا کہ جو پولیٹیکلی بائس نہ ہو، نیوٹرل ہو. جو آئین ہے اس کے اندر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہوگا یا چیف منسٹر ہوگا اس کی فیملی تک کے اور امیڈیٹ فیملی ممبرز کے اوپر بھی پابندی ہوگی کہ وہ الیکشن میں حصہ نہ لے سکے. یہ اسی لیے رکھا گیا تاکہ جو نیوٹرلٹی ہے یا جو کریڈیبلٹی ہے اس کی اس پروسیس کے اندر کسی طریقے سے متنازع نہ ہو. تو ہونی تو ایسی شخصیت چاہیے. اب ڈار صاحب کا جو نام سامنے آیا، اب آبویسلی ان کی جو مسلم لیگ نون سے ایسوسیشن ہے، پھر ان کی جو پرسنل ایک رشتہ داری ہے میاں نواز شریف صاحب سے، وہ اس معیار پہ میری نظر میں تو پورا نہیں اتر دیتے. تو پولیٹیکل پارٹیز کو اس وقت ضرورت یہ ہے کہ وہ ایسے شخص کو تلاش کریں کہ آنے والا جو پولیٹیکل پروسیس ہے، سب سے بڑا الیکشنز کا جو پروسیس ہے، وہ کسی بھی طریقے سے متنازع نہ ہو. اور اس کے اندر جو سب سے بڑے سٹیک ہولڈر ہیں وہ میرے خیال سے مسلم لیگ نون خود ہے، میاں نواز شریف صاحب خود ہے، زرداری صاحب ہیں. تو وہ کیوں ایسی شخصیت کو لے کر آنا چاہیں گے کہ جس کے نتیجے میں الیکشنوں کے اوپر پہلے دن ہی سوال کھڑا ہو جائے؟ لوگ ویسے ہی اس وقت مہنگائی سے بڑے تنگ ہیں، لوگ پیپل آر ان ریج. اور اس صورتحال میں آپ ایک ایسا فیصلہ سامنے لے کر آئے کہ جو جس کا ہر جگہ اس کے اوپر شک و شبہ کیا جائے، ہر جگہ سوال کیا جائے، نہ صرف ٹاک شوز کے اندر بلکہ گلی محلوں کے اندر، تھڑوں کے اوپر. تو ایسی صورتحال سے بچنا چاہیے. ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آنے والا الیکشن جتنا فری اینڈ فیئر ہو سکے، میرے خیال میں تب بھی ممکن نہیں ہوگا لیکن اس شبہ ضرور قائم رہنا چاہیے کہ الیکشن جو تھے وہ فری اینڈ فیئر تھے اور غیر متنازع آدمی کی موجودگی میں. بالکل یہی تو پوائنٹ ہے کہ کوئی ایسی شخصیت آنی چاہیے کہ جس سے الیکشن ظاہر ہے کہ ہم اب کی بار تو کم از کم نہ کہیں گے دھاندلی ہوئی ہے. لیکن بہرحال کچھ اور بھی سوال آتے ہیں، ایک بریک کے بعد کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. طاہر صاحب، سیاست پہ تو خیر باتیں ہوتی رہیں گی لیکن آج ایک بڑا مزے کا بیان جو ہے وہ فواد چودھری صاحب کا سامنے آیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ الیکشنوں سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کے درمیان جو معاملات ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں، اور بالخصوص نون لیگ اور پی ٹی اے کے چیئرمین کے درمیان جو رفٹ ہے. اب انہوں نے ظاہر ہے کہ ایک بیان دیا ہے، حالانکہ وہ پی ٹی اے میں تو اب نہیں ہے، لیکن یہ بیان بڑا معنی خیز ہے کیونکہ وزیر اعظم صاحب جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں شہباز شریف صاحب، انہوں نے بھی اسمبلی کے فلور پہ کھڑا ہو کے کہا تھا کہ ہم جو ہے سب کو ساتھ لے کے چلیں گے. تو آپ پہل کی ہے انہوں نے، تو آپ آغاز کر لیں. نہیں دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ، اور دیوانہ بھی ایسا کہ جو بھاگ کے آیا ہو. مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں. آپ نے تحریک انصاف چھوڑی، پھر آپ اس کے اجلاس میں منہ ڈھانپ کے، منہ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے. یہ سیاسی ورکر کی شان نہیں ہوتی. آپ اگر گئے ہیں، اول تو آپ جاتے نا، اگر آپ گئے ہیں تو منہ چھپانے کی ضرورت نہیں تھی. اس ڈرامے بازی کی ضرورت نہیں ہوتی کہ آپ کہیں بیٹھ کے منہ چھپائیں اور یہ شو کریں کہ میرے ساتھ زبردستی ہو رہی. زبردستی کسی کے ساتھ نہیں ہوتی، زبردستی انسان اپنے ساتھ کرتا ہے. تو یہ فواد چودھری صاحب کا ایک کم بیک ہے ٹو ریلیونس. وہ اپنے آپ کو ریلیونٹ کرنا چاہتے ہیں، اور وہ تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ اور مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف کے تعلقات کی بات کر رہے ہیں. ان کو چاہیے کہ وہ ایسے بیانات دینے سے پہلے فردوس آپا سے پوچھا کریں. اور یہ بھی حالات کا جبر ہے اور ستم ظریفی ہے کہ آئی پی پی کی جو ترجمان ہے وہ فردوس آپا ہیں اور آئی پی پی کے ممبر فواد چودھری ہیں. تو جب تحریک انصاف میں بھی تھے تو وہ ترجمان تھیں اور یہ ان کے نیچے تھے. اب وہاں پہ بھی یہی حالات ہیں. تو یہ انہوں نے نہ علیم خان صاحب سے پوچھا ہوگا، نہ فردوس آپا سے پوچھا ہوگا، اور اپنے تائیں ایک بیان داغ دیا. تو اس بیان کی نہ کوئی اہمیت ہے، نہ اس کو سیریسلی لینا چاہیے. صاحب انہوں نے باضابطہ طور پہ کوئی اعلان نہیں کیتا کہ وہ آئی پی پی دا حصہ نے.
مطلب آنیسٹلی اسپیکنگ تو وہ نیوٹرل ہو کے بات کر رہے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. نہیں اون جی بہ گئے سن اجلاس وچ. چلو کدی کدی ہو جاتا ہے نا, کدی بندہ ایہو جہے ایڈونچر بھی کر لینا ہے. نہیں وہ اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں. اب اداس پھرتے ہو سردیوں کی شاموں میں. ٹھیک ہے, اب مجھے بتائیں کھوکھر صاحب کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو مشورہ ہے بڑا مفید مشورہ ہے, طاہر صاحب نے تو خیر اپنی رائے دے دی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ واقعتاً یہ الیکشن سے پہلے بڑا ضروری کام ہے کہ یہ مائنس فارمولا چھوڑ دیں, سب کو پلس کر لیں, آئے مل کے بیٹھ کے بات کرتے ہیں. فروا دیکھیں, آنیسٹ گفتگو تو اس طرح کی ہوگی کہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے پاکستان کی پالیٹکس کے اندر وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. 75 ایئرز سے ایک ڈائریکٹ انٹرونشنز بھی اس ملک کے اندر ہوئی, ایک بڑا لمبا عرصہ ڈکٹیٹرشپس بھی رہیں, اور پھر اس کے بعد ایک ہائیبرڈ کا ہم نے نظام اور ایکسپیریمنٹ وہ بھی ہم نے دیکھا, اور ہم ابھی بھی اس سے گزر رہے ہیں. دا پوائنٹ از کہ یہ ساری جو انوالومنٹ رہی پالیٹکس کے اندر, یہ اس کے کوئی اچھے اثرات رہے یا برے اثرات رہے, یا وہ ایسے اثرات رہے کہ جو پاکستان کے لیے ٹھیک نہیں تھے. میرے خیال میں جو 75 ایئرز میں جو انوالومنٹ رہی پالیٹکس کے اندر, اس کے ہم نے بڑے بھیانک نتائج دیکھے. ہم نے اس ملک کے اندر بانی پاکستان کی جو بہن ہے محترمہ فاطمہ جناح صاحبہ, ان کو غدار ہوتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے. ہم نے ذوالفقار علی بھٹو کو اس ملک میں غدار اور پھر پھانسی پر چڑھتے ہوئے دیکھا ہے. اس میں ہم نے شہید بی بی کو ایک سیکیورٹی رسک کے طور پر بنا کے قوم کے سامنے پیش کیا گیا, اور پھر اسی جبر کا نشانہ میاں نواز شریف صاحب خود ایک بڑا عرصے تک رہے. اور پھر یہی کچھ چیزیں تھیں کہ جن کی وجہ سے تمام پولیٹیکل پارٹیز اور اس وقت کی جو بڑی لیڈرشپس تھیں, بی بی شہید اور میاں صاحب, انہوں نے بیٹھ کے آپس میں چارٹر آف ڈیموکریسی کیا, اور وہ لائنز ڈرا کی کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو آپس میں کس طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ روابط رکھنے چاہیے, کس طریقے سے ملک کو آگے لے کر چلنا ہے, تاکہ ہم ریجن میں باقی ممالک کے ساتھ نہ صرف کمپیٹ کر سکیں بلکہ اپنے ملک کے اندر بھی خوشحالی لے کر آ سکیں. اب اس کے اندر پھر ہم نے دیکھا کہ اس سی او ڈی کے بعد پھر ایک عمران خان صاحب کو جس طریقے سے اسٹیبلشمنٹ نے سپورٹ کیا, پھر آر ٹی ایس کا فیلئر ہوا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے ملا جلا کر آج ان کا کانسیکوینس کیا ہے؟ کانسیکوینس تو یہ ہے, نتیجہ اس کا یہ ہے کہ پاکستان کسی جگہ پر بھی نہیں پہنچ پایا. آج ہمارا جو کمپیریزن ہے وہ کمپیریزن ریجن میں نہ انڈیا کے ساتھ ہے نہ بنگلہ دیش کے ساتھ ہے. اگر ہمارا کیا جاتا ہے تو وہ افغانستان کے ساتھ کیا جاتا ہے. تو پاکستان 65% جس ملک کی آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہو, ایک بہت سارے ریسورسز ہیں اس ملک کے, اور ہم اس کو ٹھیک طریقے سے مینج نہیں کر پا رہے. اور اس کے اندر سیاستدان بھی اتنے ہی اس میں مورود الزام ٹھہرائے جا سکتے کہ نہ وہ ریفارمز لے کے آئے, نہ گورننس کے اندر بہتری لے کے آئے, لوکل گورنمنٹ نظام کہیں پر کوئی ڈھنگ کا بالکل میں بالکل آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. آئی اگری ود بوتھ آف یو کہ ظاہر ہے کہ بہت ساری چیزیں لوپ ہولز ہیں. معذرت چاہوں گی, وقت کی تھوڑی سی کمی ہے. ویلکم بیک. سویلینس کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے, اور اس پر فل کورٹ بننا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے, فیصلہ محفوظ ہو چکا ہے. کل امکان ہے کہ سنایا جائے گا. اسی پر ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر قانون دان بیرسٹر چودھری اعتزاز احسن صاحب. سر بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. اعتزاز صاحب فرمائیے گا کہ کیا آپ اس حق میں ہیں, ظاہر فیصلہ تو کل آ جائے گا, آج محفوظ ہو گیا ہے کہ فل کورٹ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے, آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے کہ فل کورٹ ہونا بہتر نہیں ہے؟ نہیں, فل کورٹ کے لیے تو ہم نے اپنی میری جو اپلیکیشن ہے, جو درخواست ہے اوریجنل, اس میں بھی ہم نے فل کورٹ ہی مانگا ہوا ہے. اور جو آج فیصل صدیقی صاحب نے کیس جس کا حوالہ دیا وہ ملک اسد کا کیس ہے. ملک اسد کے کیس میں عدالت بٹ گئی تھی, 10 ایک طرف تھے اور 6 دوسری طرف تھے, اور اسی طرح بٹی تھی. میاں نواز شریف ہی کی حکومت تھی, مسلم لیگ نواز کی حکومت تھی, اور یہ 1998 اور 99 کا واقعہ. اب وہ حکومت یہ عدلیہ بچ رہی تھی. 10 ججز نے بیٹھ کے اس فیصلے میں اپنے آپ کو ڈسکرائب کیا ایز دی فل کورٹ. انہوں نے کہا ہم فل کورٹ بیٹھے ہوئے ہیں, کیونکہ گو 7 ججز نہیں ہیں, اجمل میاں صاحب نہیں ہیں, سجاد علی شاہ صاحب نہیں ہیں, اور 5 دیگر ججز تھے وہ نہیں ہیں, وہ چیف جسٹس کے ساتھ بینچ پہ بیٹھے ہوئے. پر ہم 10 وہ ہیں جو اس کیس کو سننے کو تیار تھے.
باقی جو نہیں تھا تیار یا اویلیبل نہیں تھا اس کو نہیں گنا جا سکتا. تو وہ 10 ممبر جج کو فل کورٹ بتایا. اب جب ہم نے بھی درخواست دی, میری درخواست یہ ہے, جو لطیف کھوسا صاحب میری نمائندگی کر رہے ہیں, اس میں درخواست ہے کہ فل کورٹ بنایا جائے. اب ہم تو چاہتے ہیں فل کورٹ, پر اب نہیں, اب وائبل نہیں رہا نا. اب اتنی بحث ہو گئی ہے, دونوں طرف سے بحث ہو گئی ہے. اب یہ اگر عدالت میں ایک جج بھی ایڈ کریں گے تو یہ تو پھر پوری ساری بحث دوبارہ ہوگی, سارے ڈاکومنٹس دوبارہ دیکھنے پڑیں گے, سارا وہ اتنا. اب یہ بجا نہیں ہے کسی کو بھی کہ پہلے وہ یا تو ہماری طرح پہلے سے کہا ہو کہ فل کورٹ بنائے, یا پہلے دن کہا جاتا جب بیٹھے تھے کہ فل کورٹ بنائے. اب چیف جسٹس صاحب نے فل کورٹ ہی بنایا ہے. اسینشلی ملک اسد کے کیس ججمنٹ کے مطابق یہ فل کورٹ ہے. کیوں؟ اس پہ چیف جسٹس صاحب چھٹیاں تھیں, چیف جسٹس صاحب نے سارے اویلیبل ججز کو رکھا, تمام اویلیبل. کچھ ملک سے باہر گئے تھے, کچھ ویسے چھٹی کر رہے تھے, and they were not available to be on the bench. So 9 ججز باقی بچے تھے, 9 کا بینچ بنا دیا. اب 2 ان میں سے اٹھ گئے, قاضی فیضیسہ صاحب اور وہ مسعود صاحب, طارق مسعود صاحب, وہ اٹھ گئے. انہوں نے کہا کہ ہم اس بینچ کو ریکگنائز ہی نہیں کرتے, تسلیم ہی نہیں کرتے. تو ہم کوئی گریز نہیں کر رہے. پر اسی پہ سوال یہ ہے کہ جیسے کہ پیونی جج کا اٹھ جانا اور پھر ایک اور جج جو ہیں وہ اٹھ جاتے ہیں, کیس سے خود کو الگ کر دیتے ہیں, اور اب اگر کل یہ کورٹ فیصلہ سنا دیتی ہے کہ ہم فل کورٹ بنا دیتے ہیں اور تمام تر ججز جو ہیں جتنے بھی اویلیبل ہیں ان کے ساتھ ہم اس کو کنٹینیو کرتے ہیں, تو کیا ان لوگوں سے, ان تمام معزز ججز صاحبان سے پوچھا جائے گا یا وہ حصہ دوبارہ سے بن سکتے ہیں؟ آئی ایم ریفرنگ ٹو دا پیونی جج اور وہ جو دی ادر جج, کہ کیا وہ دوبارہ حصہ بن سکتے ہیں اس کیس کا؟ میرے خیال میں تو نہیں بن سکتے. ویسے مجھے کوئی اس کا اعتراض نہیں ہے کہ وہ بنے, کیونکہ وہ بالکل دونوں فوجی عدالتوں کے خلاف ووٹ ہوں گے, یہ میں آپ کو بتا دوں. قاضی فیضیسہ صاحب نے تو پچھلا جو 18ویں 21ویں اور 23ویں اور 18ویں ترمیم پہ جو فل کورٹ بیٹھا تھا, واقعتاً فل کورٹ تھا, اس میں ان کا پہلے ہی فیصلہ ہے. تو ہمیں تو کوئی نقصان نہیں, ہمیں تو فائدہ ہے وہ بیٹھے. منصور علی شاہ صاحب بھی بیٹھے, میں تو ان کو استدعا کروں گا. پر معاملہ یہ ہے کہ پھر سے ساری بحث شروع ہوگی, پھر سے یہ تو 2-3 مہینے چلا جائے گا. ظاہر ہے اس کو یہ لنگر آن ہو جائے گا معاملہ. میں آپ سے ایک اور امپورٹنٹ سوال کرنا چاہ رہی ہوں. ملاقات کرائی گئی. جی میں نے تو کہا کہ اگر آپ اس کو تاخیر کرنا چاہتے ہیں تو ان سب کو جو ملزمان ہیں ان کو آپ جوڈیشل کسٹڈی میں, سول جوڈیشل کسٹڈی میں بھیج دیں اور یہ جتنا ٹائم لے لیں اور فل کورٹ بن جائے. پر اب کسی کل بھی نہیں نہ بیٹھتے. اب اگر 9 ممبر بینچ ہو, اس میں سے 2 اٹھ جائیں, وہ کہ ہم تسلیم نہیں کرتے اس عدالت کو, اس بینچ کو, تو گورنمنٹ ایک دم پکڑ لیتی ہے. گورنمنٹ یہ نہیں دیکھتی کہ 2 اٹھے ہیں, 7 تو بیٹھے رہے ہیں, 7 نے ریکگنائز کیا اس عدالت کو. ہاں, تو 2 اگر کہتے بھی ہیں کہ ہم نہیں اس کو مانتے, تو یہ مطلب ہے صرف ایک تاخیری حلقہ, ایک تنازع کھڑا کرنا, متنازع وہ تاخیری حربہ تو ظاہر ہے کہ استعمال کر رہے ہیں. گورنمنٹ نے جو ابھی ریسنٹلی نگران وزیر اعظم کو اختیارات دینے کا معاملہ جو ہے, اور اس پہ ظاہر ہے کہ یہ ترمیم کی ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ترمیم بنتی تھی اس موقع پہ جب ہم بالکل الیکشنز میں جا رہے ہیں؟ یہ مجھے تو اس سے بڑا دھڑکا لگا ہوا ہے. دیکھیں, انہوں نے یہ آزما لیا ہے کہ اگر پنجاب کی اور خیبر کی اسمبلیاں ڈیزالو ہوتی ہیں اور آئین کہتا ہے 90 دن کے اندر الیکشن کرائے جائے, تو 180 دن میں بھی نہیں کراتے, 220 دن میں بھی نہیں, انہوں نے کرایا ہی نہیں الیکشن, اور چل رہا ہے لامتناعی طور پہ ایک غیر آئینی ایڈمنسٹریشن چل رہی ہے. کیونکہ ان کا آئینی حق نہیں ہے جو نگراں, وہ تو 90 دن کے لیے تھے, پر وہ آرڈر کر رہے ہیں, وہ ایکسپینڈیچرز کر رہے ہیں. اب یہ انہوں نے آزما لیا کہ ہم اس سے آگے بھی بڑھا سکتے ہیں, نمبر 1. نمبر 2, اب اگر ایک ایسا کیئر ٹیکر نظام لانا ہے جو پہلے سے میں نے سوچ رکھا ہے کہ لامتناعی ہوگا, اور وہ 90 دن کے لیے, مختصر دن کے لیے نہیں ہوگا,
تو اس کو آپ بائی لیجسلیشن آج سے امپاور کر دیتے گو. میں یہ سمجھتا ہوں یہ لیجسلیشن الٹرا وائرس ہے کانسٹیٹیوشن کے خلاف. وہ میں آتا ہوں اس پوائنٹ پہ, وہ میں آپ بتاتا ہوں. پر آپ ایک قانون بنا کے ان کو اختیار دے دیں پرائیویٹائزیشن کا بھی, ان کو اختیار دے دیں ملٹی لیٹرل یا ٹرائی لیٹرل اینڈ بائی لیٹرل انٹرنیشنل معاہدوں کا بھی, ان کو اختیار دے دیں ساری پوسٹنگ ٹرانسفر سب کرنے کا بھی, ان کو اختیار دے دیں فارن پالیسی اور ڈومیسٹک پالیسی اور فائنینشیل پالیسی سب پہ ان کو اختیار دے دیں کہ وہ ایک خود مختار حکومت ہو گئی. اب اگر ان کے پاس یہ اختیار ہو گیا اور پھر ان کو آپ 1 سال 2 سال کے لیے رکھ لیتے ہو تو وہ تو بڑی عجیب. اب دیکھنا ہوگا. ود ڈیو ریسپیکٹ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ساری امینڈمنٹس کی گئی ہیں, کیونکہ گورنمنٹ نے یہ کلیئر کیا ہے کہ کوئی نیا معاہدہ تو نہیں کریں گے, پرانے کو کنٹینیو کرے گی نگران حکومت, تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 3 مہینے کے لیے پلاننگ نہیں ہو رہی ہے جو گورنمنٹ کرنا چاہ رہی ہے, کر کے جا رہی ہے. 3 مہینے کے لیے تو کوئی پرائیویٹائزیشن بھی نہیں ہو سکتی نا جی. 3 مہینے میں اسٹیل مل پرائیویٹائز تو نہیں ہو سکتی. آپ نے انٹرنیشنل بڈز منگانی ہے, کئی آئیں گے, کوئی جو اسٹیل انڈسٹری میں ہیں بڑی بڑی پارٹیز وہ آئیں گی, کوئی پلاٹ بنانا چاہتا ہے تو وہ بھی آئے گا. تو اس قسم کے اس میں بہت جہتے ہیں. پھر ان کے جو سپروائز کرنے کے لیے لا فرمز بنے بڈ کریں گی انٹرنیشنل, وہ بھی آئیں گی. تو اس کو 3 مہینے تو ختم ہی نہیں ہو سکتا. اگر 3 مہینے سے زیادہ یہ سیٹ اپ رہتا ہے, میں آپ سے کوشچن کر رہی ہوں پیشگی کیونکہ ذرا بھی وقت نہیں آیا, تو کیا اسے عدالت میں چیلنج کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ ابھی آپ نے فرمایا کہ لا کے برعکس جائے گا, ہمارے قوانین کے برعکس ہے. جی بالکل چیلنج کیا جا سکتا ہے, 100% چیلنج کیا جا سکتا ہے. اور میرا خیال ہے چیلنج کیا جائے گا, کیونکہ یہ دیکھیں نا, یہ انٹرم اور کیئر ٹیکر رجیم کے بارے میں کہ اس کے کوئی اختیارات نہیں. یہ ان قوانین سے پہلے سپریم کورٹ نے یہ ہولڈ کیا ہوا ہے خواجہ آصف کے کیس میں, خواجہ آصف کے کیس میں, کہ کیئر ٹیکر کے آئین کے تحت آئین کی روح سے کیئر ٹیکر کے کوئی اختیارات نہیں. وہ صرف ایک سیٹ وارمر ہے, ڈنگ ٹپاؤ حکومت ہے جس نے ادھر سے پکڑ کے بیٹن اور ادھر بیٹھے بیٹھے دوسری گورنمنٹ کو دے دینا. ٹھیک ہے, کیئر ٹیکر کا انہوں نے کہا کوئی اختیار پوسٹنگ ٹرانسفر, اب یہ آئین کی روح سے ہے. اب اس کے تحت اس جو ایکسپلین کر دیا سپریم کورٹ نے وہ میننگ آف دی کانسٹیٹیوشن ہے. اب اس معنی کو, اس تشریح کو آپ وہ عام قانون سے تو نہیں بدل سکتے, آئین میں ترمیم سے بدل سکتے. ترمیم. اچھا صاحب, لاسٹ کوشچن میں آپ سے کرنا چاہوں گی. نواز شریف صاحب واپسی کی تیاری کر رہے ہیں, یہ میں نہیں کہہ رہی, نون لیگ والے کہہ رہے ہیں. تو 5 سال کی نااہلی کی آلریڈی انہوں نے اب تو یہ پاس کرا لیا ہوا ہے اسمبلی سے. تو مجھے بتائیں کہ نواز شریف صاحب جب اب کی بار واپس آئیں گے تو کیا ان کو نااہل کنسیڈر کیا جائے گا؟ کیونکہ ابھی بھی ظاہر کے کیسز تو ان پر ہیں, یا پھر وہ جیل جائیں گے یا پھر وہ کلیئر ہوں گے اور الیکشن لڑیں گے؟ عدالت سے ان کو یہ فیصلہ لینا پڑے گا کہ یہ قانون ان پہ بھی اثر مؤثر ہے, ان پر کی ان کے معاملے میں. ٹھیک ہے, یہ ان کو لینا پڑے گا عدالت سے, اور لینا پڑے گا اس سلسلے میں کہ وداؤٹ این آرڈر آف دی کورٹ ایکسپلیننگ اینڈ ایکسپاؤنڈنگ دی لا, اس قانون کو جب تک عدالت تشریح نہیں کرتی, وہ آٹومیٹک نہیں ہے کہ ایک لا پاس ہو گیا تو اس کے تحت ان کو ٹریٹ کیا جائے. ان کو جیل جانا پڑے گا, ان کو آئین میں ترمیم تک جیل جانا, وہ ان کو کوئی ریلیف نہیں مل سکے گی کیونکہ وہ کنوکٹ ہو کے اور مفرور رہے ہیں. میاں صاحب کنوکٹڈ تھے اور یہ مفروری ان کے خلاف جائے گی, ان کو رائٹ ہی نہیں ملے گا کوئی. نمبر 1. نمبر 2, ان کو عدالت سے یہ فیصلہ لینا پڑے گا. نمبر 3, عدالت ان کو حق دینے سے گریزاں ہوگی, اور یہ لازم ہے کیونکہ وہ مفرور ہوئے ہیں 50 روپے کا بانڈ دے کے, اور وہ ان کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ مجھے پتہ نہیں تھا. جی ہاں,
اور اس میں جو بات ہے وہ کہ آئینی ترمیم ہو نہیں سکتی جب تک الیکشن نہ ہو جائے، ادھر تک تو ان کو بیٹھنا پڑے گا، اندر بیٹھنا پڑے گا، کیونکہ آئینی ترمیم نہیں ہو سکتی اس وقت MNA 228، اور پھر یہ تو اسمبلی 8 دن میں جاری ہے، اس کے بعد تو ترمیم آئین میں ہو ہی نہیں سکے گی۔ ٹھیک ہے صاحب، بہت امپورٹنٹ پوائنٹ پارلیمنٹ ہی نہیں ہوگی۔ ایگزیکٹلی، بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جسے آپ نے کلیئر کیا ہے قانونی نگاہ سے۔ بہت شکریہ اعتزاز صاحب، وقت کی کمی کی وجہ سے ظاہر ہے کہ ہمیں یہاں پہ کلوزنگ کرنا پڑ رہی ہے، لیکن یہ بہت سارے پوائنٹس ہیں جس کے سوالات ہم نے کوشش کی کہ اعتزاز احسن صاحب سے جو ہے وہ تمام تر قانونی پہلو اور معاملات پوچھے جائیں۔ ناظرین، کل پھر ملاقات کرتے ہیں، اللہ حافظ۔